नाज़रीन, क़यामत की अलामात सुग़रा वो निशानियाँ हैं जो क़यामत कायम होने से पहले ज़ाहिर होंगी। क़यामत की ये छोटी निशानियाँ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद से ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं और मुसलसल वक़ू पज़ीर हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक क़यामत की अलामात सुग़रा के बारे में तफसील से बताएंगे। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा और कुरान की सिर्फ रस्म बाकी रह जाएगी। उनकी मस्जिदें नक्शो निगार से आबाद होंगी और हिदायत के एतबार से वीरान होंगी। उनके उलमा आसमान के नीचे रहने वालों में सबसे ज़्यादा बुरे होंगे। उन उलमा से फितने पैदा होंगे और फिर उनमें वापस आ जाएंगे। इस हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा, यानी इस्लामी चीज़ों के नाम लोगों में रह जाएंगे और उनकी हकीकत बाकी नहीं रहेगी। जैसा कि आजकल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह के बस नाम ही बाकी हैं और उनकी हकीकत और रूह और अदायगी के वो तरीके और कैफियत बाकी नहीं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं और करोड़ों मुसलमान उनसे कोरे हैं। आज कुरान मजीद सिर्फ रस्मन ही पढ़ा जाता है। इसके अल्फाज और खुश इल्हानी का तो ख्याल है, मगर इसके मानी पर गौर करना और इसकी मना की हुई चीज़ों से बचना मुसलमानों के तस्वुर में भी नहीं रहा। मस्जिदें ज़ेब ज़ीनत से खूब आरास्ता हैं। दिलकश फ़र्श, कीमती गालीचे, दीदा ज़ेब फानूस, उम्दा उम्दा नक्शो निगार और आराम और राहत की चीज़ें मस्जिदों में मौजूद हैं, मगर आज हमारी मस्जिदें हिदायत से खाली हैं। आज हमारी मसाजिद में दुनिया की बातें, ताने, ग़ीबतें बेधड़क होती हैं और इमाम और मुअज़्ज़िन तो मस्जिदों को घर ही समझते हैं। इस हदीस मुबारका में उलमा के बारे में जो ये इरशाद फरमाया है कि उलमा से एक फितना निकलेगा और उनमें वापस आ जाएगा, मुफस्सिरीन किराम इसका मतलब ये बयान करते हैं कि कुर्ब क़यामत उलमा बिगड़ जाएंगे और रुश्द व हिदायत की राह छोड़ देंगे तो आलम में फसाद बरपा होगा और फिर उसकी जद में उलमा भी आ जाएंगे। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उलमा दुनियादारों और जालिमों की मदद करेंगे। वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक मसाइल को हल करेंगे और फिर दुनियादार तबका ही उनका मिजाज ठिकाने लगाएगा। इब्न माजा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में आइंदा ऐसे लोग होंगे जो दीन की समझ हासिल करेंगे और कुरान पढ़ेंगे, फिर सरमायादारों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम सरमायादारों के पास जाते हैं और उनसे दुनिया हासिल करते हैं और अपना दीन बचाकर उनसे अलग हो जाते हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया वालों के पास जाकर दीन सालिम रह जाए। जिस तरह कताद के दरख्त से कांटों के सिवा कुछ नहीं लिया जा सकता, उसी तरह सरमायादारों के करीब से गुनाहों के अलावा कुछ हासिल नहीं हो सकता। जो उलमा सरमायादारों के पास जाते हैं वो अमूमन उलमाए सू ही हैं। चंद टकों के लिए उनके पास जाते हैं और अपना वक़ार खो बैठते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर अहले इल्म अपने इल्म को महफूज रखते और इसे सलाहियत वाले इंसानों में खर्च करते तो ज़माने के सरदार बन जाते, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए उन्होंने इल्म को दुनिया वालों के लिए खर्च किया, जिसकी वजह से ज़माने वालों की नज़रों में वो जलील हो गए। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में एक ये भी है कि लोग मस्जिदें बनाकर फ़ख्र करेंगे। आजकल हमारी यही हालत है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक कुर्ब क़यामत में मसाजिद की हालत को इस तरह बयान किया गया है, तुम ज़रूर मस्जिदों को यहूद व नसारा की तरह सजाओगे। बहक़ी की रिवायत में है जो शियाबुल ईमान में मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माने में ऐसे लोग होंगे जिनकी दुनियावी बातें उनकी मसाजिद में हुआ करेंगी। तुम उनके पास न बैठना क्योंकि खुदा को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिशकात शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि दीन पर जमने वाला उनमें ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला हो। आज के माहौल में नज़र दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि वो ज़माना इस वक्त मौजूद है, क्योंकि हर तरफ बददीनी, बेहयाई और फाशकारी की फ़िज़ा है। फ़िस्क़ व फ़ुजूर और सरकशी का माहौल है। अव्वल तो दीनदार रहे ही नहीं, और अगर कोई दीन पर अमल करना चाहता है तो लोग इस राह में आड़े आ जाते हैं। बुखारी शरीफ में ये रिवायत मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन करीब फितने पैदा होंगे, उस वक्त बैठा हुआ खड़े हुए से बेहतर होगा
کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا، فتنے اسے اچک لیں گے، لہٰذا اس وقت سے کوئی بچاؤ اور پناہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے۔ فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری ہجرت کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اجنبیت اور بیگانگی کی حالت میں ظاہر ہوا تھا، لوگ اس سے بھاگتے تھے اور کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اور ان قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا، چنانچہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی ہی ملے گا۔ پھر فرمایا کہ 100 ایسے لوگوں کو خوشخبری ہو جو اسلام پر چلنے کی وجہ سے بیگانے شمار ہوں گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین حجاز کی طرف اس طرح سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ کر گھس جاتا ہے، اور دین صرف حجاز ہی میں رہ جائے گا جیسے جنگلی بکری صرف پہاڑ کی چوٹی ہی میں رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک دین بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں ظاہر ہوا تھا، اور ان قریب پھر بیگانہ ہو جائے گا جیسا کہ شروع میں تھا۔ سو خوشخبری ہو بیگانے لوگوں کو جو میری ان سنتوں کو سنواریں گے جنہیں میرے بعد لوگ بگاڑ دیں گے۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج بن یوسف کے ظلم کی شکایت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت سن کر فرمایا، صبر کرو، معلوم نہیں آگے کیا ہو، کیونکہ کوئی زمانہ بھی تم پر ایسا نہیں آئے گا کہ اس کے بعد زمانہ اس سے زیادہ برا نہ ہو، جب تک تم اپنے رب سے ملاقات نہ کر لو، یعنی مرتے دم تک ایسا نہ ہوگا کہ آنے والا زمانہ پہلے سے اور موجودہ زمانے سے اچھا آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا، خبردار، ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا، بس تمہیں قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو حلال بتایا اسے حلال سمجھو، اور اس نے جو حرام بتایا اسے حرام سمجھو، اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم فرمایا ہے۔ ناظرین، یہ پیشن گوئی عرصہ دراز سے صادق آ رہی ہے کہ پیٹ بھرنے یعنی دولت مند جو سرمایہ کے نشے میں چور ہیں اور جو ذرا پڑھ لکھ گئے ہیں صرف قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں، اور احکام احادیث چونکہ نفس پر گراں گزرتے ہیں اس لیے احادیث سے قطعاً انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ مولویوں کی ایجاد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ قرآن مجید کے احکام حدیث کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، اور اس کی تفاصیل سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو تمہیں رسول دے دے اسے قبول کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ صاحب مرقات اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، یہ لوگ جھوٹی جھوٹی باتیں کریں گے اور نئے نئے احکام جاری کریں گے، غلط عقیدے ایجاد کریں گے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے بہت سے گزر چکے ہیں، جن میں ایک غلام احمد قادیانی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ بتایا اور ختم نبوت کا انکار کیا، خود کو نبی بتایا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی خرافات مشہور ہیں۔ بحقی میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے تھے اور مجلس میں عرب کے شہریوں کے علاوہ دیہات کے باشندے اور غیر عرب بھی تھے۔ اسی اثناء میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ پڑھتے رہو، تم سب ٹھیک پڑھ رہے ہو، اور ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح درست کریں گے، یعنی وہ حروف کی ادائیگی کا بہت زیادہ لحاظ رکھیں گے۔ ان کا مقصد قرآن پڑھنے سے دنیا حاصل کرنا ہوگا
اور اس کے ذریعے وہ آخرت نہیں سنواریں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے اور نوحہ کے طریقے پر پڑھیں گے، اور قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا، یعنی ان کا پڑھنا درجہ قبولیت کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ان پڑھنے والوں کے اور ان کی قرات سن کر خوش ہونے والوں کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ آج کل بالکل یہی نقشہ ہے کہ مساجد میں قرآن سنا کر سوال کیا جاتا ہے، تیجے اور 40ویں کے موقع پر قرآن پڑھوا کر اپنی عزت بڑھائی جاتی ہے، میت کی قبر پر 40 روز تک قرآن مجید پڑھ کر اس کی اجرت لی جاتی ہے، تراویح میں قرآن سنا کر پیٹ پالا جاتا ہے، مخارج اور صفات کی ادائیگی کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، مگر قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کوسوں دور ہیں۔ 11 مہینے تک نمازیں غارت کیں، داڑھی مڈائی، حرام کھایا، اور رمضان آتے ہی مصلی پر پہنچ کر قرآن سنانے لگے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا، یا حضرت کیا اس روز ہم کم ہوں گے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اور خدا ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور بالضرور وہ یقیناً تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ برسوں سے یہ پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے، اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھیں، اور آج دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کو اپنی قلم رو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک حضرت مصعب بن عمیر آ نکلے۔ ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلا زمانہ یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر اسلام لانے سے پہلے بڑے ملائم اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام میں دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے، اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھایا جائے گا، اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ہم آج کی نسبت سے بہتر ہوں گے، کیونکہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم اس دن کی نسبت آج ہی اچھے ہو۔ اس زمانے میں مسلمان مالدار ہوں گے لیکن دیندار نہیں ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دی گئی تھی، اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے، پھر تمہیں دنیا برباد کر دے جس طرح انہیں برباد کر دیا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مالدار تو اس لیے دیندار نہیں کہ ان کے پاس مال ہے، لیکن تعجب یہ ہے کہ آج کل کے غریب بھی دین سے اتنے ہی دور ہیں جتنے مالدار، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وجہ یہ ہے کہ دینداری کا ماحول نہیں رہا، نہ مالدار گھرانوں میں اور نہ غریبوں کے جھونپڑوں میں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آ جائیں گے جو موٹا ہونے کو پسند کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آئندہ زمانہ یقیناً ایسا ہوگا کہ شیطان انسانی صورت میں آ کر لوگوں کو جھوٹی باتیں سنائے گا، اس کی باتیں سن کر لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ جب ان میں سے کوئی شخص اس کی باتوں کی دوسروں سے روایت کرے گا
تو کہے گا کہ میں نے یہ بات ایک ایسے شخص سے سنی ہے جسے چہرے سے تو پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا۔ پہلی حدیث میں یہی ارشاد ہے کہ موٹا ہونے کو زیادہ پسند کریں گے، یعنی آخرت کی فکر ان کے دل سے جاتی رہے گی اور انہیں خدا کے سامنے جواب دہی کا خوف نہیں ہوگا۔ وہ اسی بے فکری کے باعث بے تحاشا مرغن مال کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا پینا اور مال جمع کر کے پھولنا ہی ان کی زندگی کا مقصد بن کر رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کرنے کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے، البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اسلام کے فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ، کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں اور علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں 2 شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں میں سے خدا علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب خدا کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر اور صدر بنائیں گے، ان سے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح یہ فرمائی کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہوگا، 1 مہینہ 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، اور 1 ہفتہ 1 دن کے برابر، اور 1 دن 1 گھڑی کے برابر ہوگا، اور 1 گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ اچانک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ وقت جلدی جلدی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں شارحین حدیث کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے اقرب اور راجح یہ ہے کہ عمریں بے برکت ہو جائیں گی اور انسان اپنی عمر سے دین و دنیا کے وہ سب فائدے حاصل کر سکے گا جو اس قدر لمبے وقت میں حاصل ہو سکتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ چل کر زمانہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں کنجوسی ڈال دی جائے گی اور قتل و غارت کی کثرت ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اس طرح اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی کہ شراب پئیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا مسلمان شراب پئیں گے؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے اسے سختی سے حرام فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ اس کا نام بدل کر حلال کر لیں گے۔